अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद उस्मान शफ़ीक है और आप देख रहे हैं हम सबका पाकिस्तान खबर टीवी। कुछ दिन पहले से पहलगाम का वाक़या पेश आया और पहलगाम का वाक़या जो है वो हमारे हमसाया मुल्क भारत ने हम पे डालने की कोशिश की। कोशिश तो वो और बहुत सारी चीज़ों पे करते रहते हैं। अभी 2019 में अभिनंदन वाला वाक़या शायद वो अभी भूले नहीं हैं। लगे रहें, सर जंग जारी है। मुख्तलिफ़ आरा, मुख्तलिफ़ तजावीज़, मुख्तलिफ़ तज्ज़िये मेन स्ट्रीम मीडिया पे, सोशल मीडिया पे हमारे सीनियर जितने एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, उनका आप सुन भी रहे हैं। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है उसमें मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ पाक आर्मी से है और उन्होंने सियासत भी की बड़े दबंग तरीके से। लाहौर संभाल लिया उन्होंने, लाहौर के मेयर। लेकिन आज उनसे कोई सियासी बात नहीं होगी, आज बात होगी पाक फ़ौज पे और पाक भारत जंग पे। उनका तारुफ है कर्नल रिटायर्ड मुबशर जवेद साहब। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मदऊ किया। आपकी मेहरबानी। दूसरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं आज़रबाईजान ट्रेड हाउस के प्रेसिडेंट अदील शुजा भट्ट साहब। उनसे पूछेंगे कि आज़रबाईजान ने भी पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान कर दिया है, तुर्की ने भी पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान कर दिया है। मिर्चा तो इंडिया ने बढ़िया लगी होंगी। इस पर बात करेंगे कि ये जंग होगी, क्योंकि मीम्स भी चल रही हैं। कभी पानी बंद करने की धमकी, कभी यूट्यूब चैनल बंद कर देते हैं, मजाक लग रहा है। लेकिन हम सीरियस हैं। पाकिस्तानी कौम जो है उन्होंने यूनिटी साबित कर दिया कि हम अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। इस पे बात करेंगे कर्नल रिटायर्ड मुबशर जवेद साहब के साथ। ये क्या होता है कि हर 4-5 साल बाद जो इंडिया को पंजाबी के अंदर केड़ा कीड़ा तंग करता है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कर्नल साहब, पहलगाम का वाक़या हो गया, बग़ैर तहकीक के, बग़ैर तफ्तीश के उन्होंने बड़े आसानी से पाकिस्तान को पे इल्ज़ाम लगा दिया। क्या वो वाक़या पाकिस्तान ने किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हिंदुस्तान की ये शुरू से सोच है और एक उनकी बड़ी घटिया सोच है कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान से निकला है। अच्छा। और आप यही मोदी साहब जो हैं 2 साल पहले से इन्होंने तकरीर में एक में फरमाया था कि ये जो हमारे टुकड़े दाएं बाएं चले गए ना, हमने उनको वापस लेना है। अच्छा। मोदी साहब की इतला के लिए अर्ज़ कर दूं, चाय पीने वाला जितना मर्जी दिलेर हो जाए, जहाँ मर्जी पहुँच जाए, चाय बेचने वाला ही रहता है। जब ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान बने हैं, उससे पहले यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और उससे पहले मुसलमानों की हुकूमत। बिल्कुल ऐसे ही है। जब तक यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे, इस खित्ता जिसको बर्र-ए-सग़ीर कहते हैं, इसमें 600 से ज़्यादा रियासतें थी। बिल्कुल ठीक है। और हर एक जो है वो आलमोस्ट इंडिपेंडेंट था। और जब मुसलमान आए तो इन्होंने आके उनको तकरीबन यकजा किया। और इसमें जो शहंशाह अकबर थे, वो जब आए तो उन्होंने एक इतना बड़ा, बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया कि सारे हिंदुस्तान के जो हिंदू लोग थे, क्योंकि वो मज़हब पुराना था, बिल्कुल ऐसे ही है, पुराना मज़हब था, उसको इन्होंने एक वेटेज दी, क्योंकि हज़ारों साल पुराना मज़हब का जो है वो सोशल जो भी होता है, जो सोशियोलॉजी होती है, उसके साथ उसका बहुत गहरा ताल्लुक है। बिल्कुल होता है। तो उसके बाद वो चलते हैं। फिर हमने जो ब्रिटिश आ गए तो उसमें हिंदुस्तान ने आज़ादी ली बरतानिया से। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है जी। और उस आज़ादी में एक हिस्सा आबादी के तनासब से चला गया, हिंदुस्तान हो गया, और एक हिस्सा जो है वो पाकिस्तान हो गया। इसलिए जी ये मोदी की जो मंतक है कि ये हमारा हिस्सा इनको गया हुआ है, सैडली मिस्टेकन। मोदी साहब ज़रा तारीख पढ़ें और रिसर्च करें कि साइकोलॉजी क्या होती है, सोशियोलॉजी क्या होती है, मज़ाहब क्या होते हैं और तौर तरीक़े क्या होते हैं और कैसे अक़वाम बनती हैं और आगे चलती हैं। आपको लगता है कि मोदी साहब ने तारीख पढ़ी होगी? मोदी साहब ने चाय तो ज़रूर बेची है और मुकद्दर का धनी निकला है, मेहनती आदमी है। चढ़ते चढ़ते आपको पता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है ना, वो जमहूरियत एक ऐसा तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। और फिर उसने कार्ड खेला हिंदू का। हिंदू में चूँकि ये दर्जा बंदियाँ हैं, ब्राह्मण से शुरू होती है और शूदर तक आ जाती है, और ये वैसे ही शूदर है, तो इसने ब्राह्मण बनने की कोशिश की। मेरा ख्याल है, सोचे तो उसकी वही है। अच्छा, हम मुसलमान होने की हैसियत से हम ये नहीं कह सकते जी, बिल्कुल हमें इजाज़त नहीं है, मगर चूँकि वो इस पर बहुत बिलीव करते हैं तो मैंने उनकी हैसियत में ये कहा। अब आगे चलें आप, इन्होंने कब नहीं की दहशतगर्दी पाकिस्तान में? अभी कल का वाक़या है जाफर एक्सप्रेस। हाँ जी। थोड़े साल पहले समझौता एक्सप्रेस, उसके बाद 84 में जो कराची में सबसे पहला धमाका हुआ बोरी बाज़ार में, और बहुत सारे लोग जो हैं वो शहीद हो गए, वो भी हिंदुस्तान ने करवाया। और अभी अफ़गानिस्तान से जितनी दहशतगर्दी पाकिस्तान में आ रही है, इंडियंस हैं,
اتنی چھوٹے سے بارڈر جو ہے کندھار سے لے کے افغانستان کے کابل تک تقریباً 7 کے 8 کونسل جنرل بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے کونسلیٹس کے دفتر کھلے ہوئے ہیں. کس لیے؟ وہ تو پوفیاں آندیاں نے انہوں نے اچھا کرنا صاحب ہوتا یہ ساری دہشت گردی وہ کرتے. اب ان کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ پاکستان کو ہم کس طرح انٹینگل کریں. ہر 2-3 سال کے بعد وہ کیوں اپنا کوئی نہ وجہ کیا کرتے ہوتی ہیں. ہے کہ مودی صاحب خود سعودی عرب کے دورے پہ تھے اور پہلگام کا واقعہ ہو گیا؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو پاکستان کھٹکتا ہے. اچھا میاں محمد نواز شریف صاحب نے جب ایٹامک ایکسپلوژنز کیے اس کے بعد سے ان کو تکلیف ہوئی. اس وقت پڑھا لکھا ان کا تھے وہ وزیر اعظم جو خود 8ویں دن چل کے اٹل بہاری واجپئی صاحب ٹھیک ہے جی. اس کے بعد منموہن سنگھ آئے. منموہن سنگھ نے جب اکنامیکلی ہندوستان کو زمین سے آسمان پر اٹھا دیا تو پھر اچھا بیچن والا آ گیا. اس نے اس کی ایکسپلائٹیشن کی. اچھا مجھے نہیں پتا, آبادی 1.25 ارب ہے, وہ ان کو بہت بڑا ایج ہے. اور پھر اس نے کھیلا گجرات کا یہ کسائی بنا اور امریکہ کا ویزا اس کو منع ہو گیا کہ یہ امریکہ میں گھس نہیں سکتا. بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے. تو اس نے وہ جو کارڈ تھا نا وہ اسی چونکہ اس کی ذہنیت وہ تھی گندی نالیوں والی اور اس نے وہ کارڈ کھیلا. بالکل ایسے ہی. اور جیسے میں نے کہا کہ جمہوریت ایک ایسا طرز حکومت ہے. ہندو جو تھے خاص طور پہ مفلوق الحال ہندو ہندوستان میں آپ کو پتا ہے الحمدللہ ہمارے فٹ پاتھوں پہ لوگ ننگے بھوکے نہیں سوتے. ہندوستان کے بڑے شہروں میں چلے جائیں آپ کو رات ساری فٹ پاتھ ننگے بھوکوں سے جی بہت غربت ہے جی وہاں پہ. ان لوگوں کو اس نے ایکسپلائٹ کیا اینڈ ہی بیکیم دی پرائم منسٹر. الیکشن جیت گیا. اور ہمارے چڑھتے پنجاب کے جو رہنما ہیں کینیڈا میں وہ خالصتان تحریک کے بھی وہ بانی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم تو اپنا چڑھتا پنجاب بھی پاک دیکھیں نا ادھر جا کے انہوں نے دہشت گردی کی. ٹھیک امریکہ میں کی. تو یہ کہاں نہیں کرتے. تو اب جب یہ پلانٹ کرتے ہیں کہ یار اب کوئی ایسا واقعہ کریں کہ پاکستان جس سے یہ خائف ہیں, جیسے میں نے تذکرہ کیا پہلے کہ یہ ایٹامک پاور ہے, کیونکہ ایٹامک پاور ہم ہیں, یہ ہمارے اوپر پھینکیں گے نا, فرض کریں تو لاہور پھینکیں گے تو دلی گیا. بالکل. تھوڑا اور آگے ہو جائیں قصور اور آگے چلے جائیں اکاڑا کے پاس تو سامنے جو ان کے علاقے ہیں وہ گئے, اور آگے چلے جائیں تو ادھر سے چولستان سے سامنے ان کا راجستھان گیا. بالکل. تو ہمارے پاس ان کے ڈیپ ٹارگٹس ہیں. بالکل ایسے. اچھا کرنا صاحب جب انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جی جنگ ہونے والی ہے تو پاکستانی قوم جو ہے وہ متحد ہو گئی اور انہوں نے اس کے نا فنی میمز بنانے شروع کر دیے. انہوں نے کہا اسی پاکستان دا پانی بند کر دیں گے, اسی پاکستان دا یوٹیوب چینل بند کر دیں. انہوں نے میمز بنانی شروع کر دی. انہوں نے ایک تاج محل پہ لیا نیو سوسائٹی لانچ بائی بیریا ٹاؤن, اس طرح کے نا میمز بننی شروع ہو گئی. ایک بندہ شاور لے رہا ہے پانی نہیں آ رہا, وہ کہہ رہا ہے مودی تیری مہربانی پانی کھول دے. 7 لاکھ فوج کا جو کور کمانڈر تھا وہ کیوں ہٹ گیا؟ بالکل. اس کو کچھ پتہ چل رہا ہے نا کہ میں نے کل اپنی ساری زندگی میں محنت کر کے جرنیل بناؤں. دنیا میں ہمارا بہت کمپٹیشن ہے اس رینک تک پہنچنے کے لیے. وہ اپنا منہ کیوں کالا کرواتا؟ ایک جھوٹا جو انہوں نے ڈرامہ رچایا, ادھر انہوں نے جناب وہ 26 آدمی مارے اور وہاں سری نگر کے چوک میں کھڑے ہو کے ان کے میڈیا والے لوگ منتیں کرتے پھرتے ہیں پاکستان کے خلاف کیا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جی پاکستان کے خلاف کیا ہونا چاہیے, آپ لوگ تو ہمارے خلاف کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں. پاکستان بھی بڑا اچھا. اور ایک آدمی نے وہاں کسی انڈین میڈیا کی فیور میں یا اس ڈرامے کی فیور میں وہ نہیں بولے, بلکہ ان کا جو اوسطن جواب تھا یا کنکلوڈ کر لیں, ہر بندے نے یہ کہا کہ یہاں جب ہماری بسیں یا ہماری گاڑیاں یا ہم سواریوں پہ جاتے ہیں یا گھوڑوں پہ بھی جاتے ہیں تو راستے میں 7 لیئرز ہیں سیکیورٹی کی. بالکل ایسے ہی. اور اس دن جو ہے وہاں کدھر تھی وہ لیئرز, اور جب وہ وہاں قتل و غارت ہو گئی تو اس کے بعد ہمارے لوگوں نے اپنے گھوڑوں پہ ان کو بٹھا کے نیچے ہاسپٹل میں پہنچایا. تو یار اٹ واز سچ اے ill planned thing. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ یہ آج کل نکلی ہوئی ہیں لیکس نکلی ہوئی ہیں. لیکس تو اٹس ویری کامن. آج آپ ایک لمحے میں ایک جگہ کے اوپر 30 سے 40 ہزار لائنز جو کالز چل رہی ہوتی ہیں وہ آپ سن سکتے ہیں, ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں. اور اس کے بعد کمپیوٹرائز سسٹم لگے ہوئے ہیں, جو کوئی 2-4 لفظ ان کو ملتے ہیں ریلیٹڈ ٹو اینی انسیڈنٹ اور ٹو اینی پرسنالٹی اور ٹو اینی ایکشن, وہ جو ہیں وہ کمپیوٹرائز سسٹم سے وہ خود بخود سامنے آ جاتی ہیں. تو کیا وہ انڈیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس یا ہماری کیپیسٹی نہیں ہے اس سسٹم میں؟ کیا امریکنز کے پاس نہیں ہے؟ کیا ایران کے پاس نہیں ہے؟ کیا ٹرکی کے پاس نہیں ہے؟ تو اس لیے دے نو ایوری تھنگ کہ اٹ از اے فالس ڈراما. اب جو ان کو مصیبت پڑی ہوئی ہے, پانی چلو انہوں نے بند کر لیا, دیکھ لیں گے یہ بھی ذرا, یہ جو گرد اڑائی ہوئی ہے انہوں نے مودی صاحب نے, تھوڑی بیٹھنے دے پھر دیکھتے ہیں. سائر افضل تارڑ صاحبہ نے کل ایک دریا کے کنارے پہ کھڑے ہوئے کہا کہ یہ دیکھیں یہ مودی کا یہ بھی ڈرامہ فلاپ ہو گیا, دریا میں پانی آ رہا ہے.
کہاں تک روکے گا؟ بگلیار ڈیم بنا لیا، انڈس کو ایک کنال بنا لیا آپ نے، کہاں تک لے جاؤ گے؟ بالکل ایسے کیا ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ آپ جو ضمانتی ہیں ورلڈ بینک اور امریکہ کی بھی اس وقت بلیسنگ تھی، تو ان سے آپ پوچھے بغیر یہ سارا کچھ کر لیں گے؟ تھوڑی سی اس میں یہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ آج مسلمان اکٹھا نہیں، مشورہ کون دیتا ہے؟ مسلمان آج اکٹھا نہیں ہے، ان کے ساتھ یہودی ہیں، ان کے ساتھ اسرائیل ہے، ہم ان کو کافر کہتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آپ 7 جنم لیتے ہیں، مسلمان 7 جنم نہیں لیتا، ان کو یہ بڑی تکلیف ہے کہ یہ تو غازی اور شہید کے کانسیپٹ پہ رہتے ہیں، اور جس دن شہید ہو گئے ان کی جو دوسری زندگی ہے وہ اس دن شروع ہونی ہے۔ لیکن مسلم ممالک نے پاکستان کا ساتھ دیا، عدیل شجاع بٹ صاحب ہیں ہمارے ساتھ، آذربائیجان کے آذربائیجان بالکل ہمارے ساتھ ہے، ترکی نے ہمارا ساتھ دیا، سعودی عرب نے قطر ہمارے ساتھ ہے، ساتھ ہے، سعودی عربیہ اخلاقی طور پر ابھی تک ہمارے ساتھ ہے۔ چائنا نے AP-17 یا AP-15 جو میزائل بھجوائے ہیں، ایکچولی ان کی ہوا اس سے بھی نکلی ہے، وہ جو بھجوائے ہیں اس کی رینج جو ہے 300 سے 400 کلومیٹر ہے۔ چلو کسی دی وجہ تو ہوا آتے نکلی نا۔ ان کے پاس جو فرینچ اور امریکن تھے ان کی رینج جو ہے وہ 145 ہے، بالکل۔ اور جو ہمارے پاس ہیں چائنیز، وہ ان کی جو ہے وہ ریڈار سسٹم ان کے اندر فکس ہے۔ آئی مین ونس یو فائر آن دا ٹارگیٹ، اور ٹارگیٹ دائیں بائیں ہوتا ہے، آپ کو نظر نہیں بھی آ رہا تو آپ ایک اپروکسیمیٹی میں اس طرف کر دیتے ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ کسی اور کو ہٹ کرے گا، اسی کو جائے گا، اپنی ڈائریکشن اکارڈنگلی بدلتا رہے گا اور جا کے اس کو ہٹ کرے گا۔ اور الحمدللہ جس جہاز پہ لگا ہے اس پہ 4 کی کیپیسٹی تھی، بالکل ہم خود بناتے ہیں وہ جہاز تھنڈر اسٹارم، ٹھیک ہے، اس کو J سیریز 14 بھی کہہ لیں، 17 بھی کہہ لیں، اب تو لیٹسٹ میرا خیال ہے 17 ہے۔ 4 کی بجائے ود ان اے نائٹ، جو میں سوچتا ہوں، مجھے کسی نے بتایا نہیں ہے، انٹرنیشنل میگزین سے پتہ چلتا ہے کہ 4 کی کیپیسٹی تھی، اگلے دن جو لگے ہوئے تھے جو ہماری ایئر فورس نے دکھایا اس پہ 6 لگے ہوئے تھے، 6 لگے ہوئے تھے۔ تو ادھر سے لداخ اور وہ سارا ایریا جو ہے چائنا کلیم کرتا ہے ان کے پاس صرف 36,000 کلومیٹر ہے، انڈیا 90,000 کلومیٹر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ بالکل انڈیا کے ساتھ اس نے ٹریڈ سسٹم شروع کی ہے، بٹ جو ایگنی ہے نا چائنا کی اگینسٹ انڈیا وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو 90,000 کے اوپر بیٹھا ہوا ہے یہ انڈیا میرے علاقے میں بیٹھا ہوا ہے، بالکل ایسے ہی ہے، تبت کے اوپر وہ ناراض ہے، بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ میک مول کے کیا تھا جو 1921 میں یا کچھ وہ لائن ڈرا ہوئی تھی ہمالیہ کے اوپر سے جو باؤنڈری بناتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں 2020 کے بعد کی بات کرو، ہمارے ساتھ یہ یہاں آؤ۔ کرا صاحب یہ عدیل بٹ صاحب وہ انڈیا جو ہے نا وہ اس کنفیوژن میں ہے کہ what to do and what to not to do۔ نیوکلیئر چائنا کے میزائل کا امیجیٹلی آنا، ٹرکی بالکل ساتھ کھڑا ہے، قطر ساتھ کھڑا ہے، آذربائیجان ساتھ کھڑا ہے، اینڈ آئی ایم شیور یہ جتنی ہماری نئی یہ رشین اسٹیٹس اب آج الحمدللہ نئے ملک بن گئے اور ترقی یافتہ ہو رہے ہیں دھڑا دھڑ، اور وسائل بہت ہیں ان کے پاس، وہ سارے ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ خوشائن سی اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، ہماری پاک فوج تو ویسے ہی بڑی طاقتور ہے، تو الحمدللہ طاقت ہماری بھی سب سے بڑا ہے کہ گو کہ وہ ہم سے 6 ٹائم بڑے ہیں، 4 ٹائم بڑے ہیں، تو پھر ڈرتے کیوں ہیں؟ ابھی نندن کیوں آیا تھا؟ وہ چائے پی کے گیا نا، اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا ہم نے سرجیکل اسٹرائک کرنی، کر کے دیکھ لیا تھا، وہ بسکٹ رہ گئے سی ہوتے نا، اور انہوں نے اپنی قوم کو اتنا ڈرایا۔ اور ہم تو وہ لوگ ہیں جب 65 کی لڑائی ہوئی تو یہی میرا گھر ہے۔ اچھا جی، ہم سارے نا اوپر چڑھ کے تو کہتے تھے او جہاز ہے، او ساڈے پاکستانی جہاز ہے، پیجو 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 پیجو، اور جہاز کون سے تھے اس میں، اور اس یہ کوالٹی تو ہے جب پاکستان 71 میں آیا، میں آئی واز اے ینگ بوائے، 3rd ایئر میں پڑھ رہا تھا، ہم پھر چھت پہ چڑھ گئے تو ہم جہاز دیکھ رہے ہیں، تو میرا چھوٹا بھائی پاس تھا تو میں نے اس کو ٹیبل کے نیچے گھسے دیا، اوپر چھت پہ ایک ٹیبل پڑی، تو رونا شروع کر دیا، اماں مینوں بھرا جڑا میرے نہیں ویکھن جہاز دی لڑائی نہیں ویکھن دینا۔ تو وی آر دیٹ نیشن، یو نو، ہمارے آج بھی، اور ہم تو حالت جنگ میں ہیں بھائی، جی ہیں جی، ہم جو دہشت گرد ہیں جو ویسٹ سے آتے ہیں روز وہاں ہم لڑ رہے ہیں، بالکل ہم تو گرم ہوئے ہوئے ہیں، جانوں کا وارم اپ ہوئے ہوئے ہیں، ہم نے تو ادھر سے ادھر منہ کرنا ہے نا، یہ تو ستے پہنے والی۔ ہاں جی، جوان کو وارم اپ کرنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے۔ ایک بڑا فنی جا کویسچن، وہ کہندے نے مودی صاحب دی شادی نہیں ہوئی، کنوارے نے چنی تاریخ اسی پڑھی یا سنی، کون ہے مشورہ دیندہ انہوں نے یہو جے کہ صبح اٹھ کے تسی ہے پنگا لے لو پاکستان دے نال؟ ہندوستان جو ہے نا وہ اس میں ایک مخصوص گروہ ہے، اچھا ٹھیک ہے، ہندوستان جو ہے وہ ایک بہت بڑی فائنینشیل وہ بن گئی ہے، اکانومی، جی بالکل ایک ہب ہے جی وہاں پہ، ہاں جی بالکل، ان کو ان کی بھی پرواہ نہیں ہے،
کروڑوں ڈالر انویسٹ ہو گئے ہیں بالکل باہر کے. صحیح. وہ جو ان کی ہندو ذہنیت ہے نا، وہ یہاں لال رنگ اور یہاں پر یہ اور ہنومان اور فلانا اور ڈمکانا، وہ جو ایک گروپ ہے نا، وہ آر ایس ایس، ہندوتوا، یہ سارے، اور مودی جو ہے یہ ان کا ٹوائے ہے. بالکل صحیح. ہندو مودی از دیئر ٹوائے. سو یہ جس طرح پتلی کو تماشا ہوتا ہے، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو پتلی تماشا ہوتا تھا، تناویں باندھی ہوتی تھی، نیچے پتلی ہوتی تھی، اس پیچھے سے کھینچتے تھے. بالکل صحیح. تو وہ پیچھے ہیں. بالکل صحیح. منموہن اکانومی دے گیا، دنیا کو بتا گیا کہ ہندوستان بڑھ سکتا ہے. اب وہ جو ہندو ذہن ہے ود دا ہندو ڈومینیشن، بالکل وہ یہ کرنا چاہتے ہیں. اور وہی کانسیپٹ ان کا یہ ہے کہ ہندوستان ہمارے میں سے بنا، ہندوستان ان میں سے نہیں ان بنا. میں سے نہیں بنا. یہ کر ہندوستان ان میں سے نہیں بنا. صرف پنجاب میں آذربائیجان ہوئی کے تھی جو movement, that's all. وزیر خارجہ، انہوں نے کل ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور پاکستان کے ساتھ بھرپور ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے. اس عدیل بھٹ صاحب سے میں پوچھوں گا، بھائی جان بڑا خوش آئند ہے پاکستان کے لیے کہ یہ جو ہے ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں، ترکی، آذربائیجان، کرگستان، ترکمانستان، سعودی، جتنی بھی ہماری یہ برکس ممالک ہیں، انہوں نے پاکستان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا. آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ ان کا ساتھ جو ہے وہ انڈیا مزید جو ہے ہم سے خوف زدہ ہے، کہ انڈیا ان کے اعلان کے بغیر بھی ہم سے بہت خوف زدہ ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو کرنل صاحب کے ہوتے ہوئے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بڑا واضح طریقے سے انہیں تاریخ اور حال اور اصلیت بھی بیان کر دی. میں صرف اتنا جو ہے اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ سب کچھ حالات دیکھے دیکھے لگ رہے ہیں دو طرح سے. 2001، 2، 3 میں بھی انڈیا کس طرح کی حرکتیں کرتا تھا، فوجیں لگا دینا، پریشر بنا دینا، جب لگتا تھا کہ ملک کس طرح جانے لگا ہے یا مشکل میں ہے تو اور پریشان کرنا. اس وقت میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، تو میرے پاس تب بچے جو پڑھنے آتے وہ شیو کرنا چھوڑ دیتے تھے اور ایکسائٹیڈ ہو جاتے تھے کہ لو جی اب کچھ کرنے کا موقع آیا. دوسرا، یہ جو حالات جو دوسری طرح جو ریزیمبلنس مجھے نظر آ رہی ہے، یہ اس ریزیمبلنس سے ملتی ہے جب آج سے 2023 کی سپٹمبر میں جب کاراواہ کا مسئلہ ہوا، جب آرمینیا جو چھوٹا ملک ہے، انڈیا ٹھیک بہت طاقتور بڑا ملک ہے، آرمینیا ایک چھوٹا ملک ہے، اس کو بھی بہت بڑی بڑی طاقتوں نے اس وقت ہلا شیری دی. آذربائیجان ترقی کر رہا ہے، امن کی راہ پہ چل رہا ہے، جغرافیائی حالات میں جو ہے صف بندی اس کی ہو رہی ہے، اس کو ہلاؤ. تو آرمینیا نے 92، 93، 94 کا ملک سمجھ کے حملہ شروع کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کی عوام نے خود اور اس کی جو حکمران جو ہیں انہوں نے جو پھر نتیجہ نکلا، انہوں نے اپنا کاراباغ آزاد کروا لیا. اس حد تک آزاد کروا لیا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا جنگ بندی کروائیں، ورنہ آرمینیا کا نقصان زیادہ ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی. آپ سب کو شاید لگ رہا ہو کہ انڈیا بہت طاقتور ہے، پاکستان کو نقصان پہنچائے گا، یا انٹرنیشنل کمیونٹی کی کوئی سوچ ہوگی. ایک خوف تو ہوتا ہے نا، ایک خوف کا ایلیمنٹ. پاکستان میں تو جنگ ویسے ہی جنگ کا شاید کسی کو کچھ ہو کہ انسانی نقصان ہوگا، خوف پاکستان میں کہیں نظر نہیں آتا. بالکل نہیں ہے، پاکستانی پبلک میں تو بالکل بھی نہیں نظر ہے. آتا. سیاستدانوں میں تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہے. مجھے پاکستان کے حکمران، پاکستان کی جو فوجی قیادت ہے، آذربائیجان کی جو قیادت ہے اور ترکی کی جو قیادت ہے، مجھے ان تمام افراد کی جو ایک ہوتا ہے نا، ایک آپ ٹھہراؤ ہوتا ہے طبیعت میں، یہ کسی بڑے کسی فیصلے کی ایک نشاندہی نظر آتی ہے. بالکل. ترکی نے 6 اپنے جہاز بھیجے جس میں مختلف سامان آیا پاکستان کی مدد کے لیے. ترکی کے انٹیلیجنس چیف پچھلے 2 دن اسلام آباد رہ کے گئے ہیں. مسلسل دونوں میں روابط ہیں، سمندر میں بھی ان کا کشتیاں آ چکی ہیں. جی بالکل آئی ہیں. انہوں نے آذربائیجان نے ساتھ دینے کا پہلے اعادہ کیا مگر اعلان نہیں کیا، مگر ساتھ کے لیے بالکل ساتھ تھے انٹرنلی. رات کو جو ہے ان کے وزیر خارجہ نے بھی بیان دے دیا. دے دیا. شاید تمام برادر ملک دوبارہ ایک نیا کاراباغ آزاد کرانے کا فیصلہ کر رہے ہیں، یا سمجھ رہے ہیں کہ شاید اگر کچھ ہو تو ہمیں شاید جس طرح بہت کوشش کی آذربائیجان نے کہ اقوام متحدہ آرمینیا سے کاراباغ کو آزاد کروائے امن کے ساتھ، اس طرح پاکستان بھی بہت کوشش کرتا ہے کہ کشمیر آزاد ہو جائے، یو این او اور جو بین الاقوامی طاقتیں ان کی امن کے ساتھ ہو، کوئی جنگ نہ ہو. بالکل. شاید اب حکمرانوں کو لگ رہا ہے کہ پھر ایسا کچھ ہو کہ ہندوستان بھی کسی بڑے ملک یا کسی ایک تخریب کار ملک کی ہلا شیری میں کچھ ایسی حرکت کرے جس میں شاید انشاءاللہ ہمیں ہمارے کشمیر کو دوبارہ حاصل کرنے، آزاد کرنے کا موقع مل جائے. بالکل ایسے جنگ کی کشمیر ہمیں واپس مل جائے. مل سکتا ہے اور تیاری بھرپور ہے. اچھا. ترکیہ کی مجھے یہ سب جو ہے ان 3 ممالک کی قیادت کے جو ایک
بڑے صبر سے جو کر رہے ہیں، جو بڑے ہیں جو بڑے ہیں، ان کی صبر، ان کی موومنٹ، ان کی مسلط کی ہوئی جنگ سے ایک مثبت نتائج نکالنے کی خواہش شاید نظر آ رہی ہے. اچھا، اب اللہ شاہد ہے، دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے، کیا ہوگا. کیونکہ یہ بسنت فیسٹیول تو ہے نہیں کہ جیسے ہماری پنجاب حکومت کا کمیٹی بنا دو اور محفوظ بسنت، تو جنگ محفوظ تو ہوتی نہیں ہے. جنگ تو پھر جنگ ہے، جنگ چھڑ گئی. تو پاکستان میں تو ویسے ہی آپ کو پتہ، بچپن سنتے رہے اما نے بھیجنا ایدی فوجی کٹنگ کرا لے آؤ، تو اسی تو بیسٹ بچپن تو فوجی کٹنگ تھے. ساڈے نائی نو عادت ہی فوجی کٹنگ کرے تھی بھائی، یہ تو ہم تو یہ قوم ہے. پاکستان کی میزائل کے بعد پاکستان کی ڈرون طاقت، پاکستان اور ترکی کا جو مشترکہ ڈرون طاقت کا جو مظاہرہ ہم مختلف ملکوں میں کر چکے ہیں، شاید ابھی ہندوستان اور علاقے کو اس کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے. یہ جو دور چل رہا ہے یہ ڈرون کا دور ہے، میزائل سے زیادہ ڈرون کا. بالکل صحیح. ہم دو ملک اس دنیا میں مشترکہ طور پہ ڈرون میں کسی بھی سے بھی پیچھے نہیں ہے. شاید انڈیا کسی بھی جگہ رافائل کے ساتھ بھی وغیرہ مقابلہ نہیں کر سکتا. انہیں بہت زیادہ بڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا اگر انہوں نے یہ غلط اقدام اٹھایا. ابھی تو کہا ہے نا، سوچا ہے نا، تو ٹھہر جائے، تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اس کو اتنا زیادہ نہیں، کیونکہ جیسی جیسی میمز کرنا سب بن رہی ہیں نا. اچھا، سوشل میڈیا پہ تو کئی ہمارے دوست کولیگس ایسے ہیں یوٹیوبر جڑے جنگ لا بیٹھے ہیں. آج واگا بارڈر پہ یہ ہو گیا، سیالکوٹ میں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چل رہی ہیں نا، یہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہوتی ہیں. تو وہ غلط چیزیں دیکھیں جو سوشل میڈیا جڑا ساڈے یوٹیوب کو اتنا ڈر گئے نے، انہوں نے ہمارے یوٹیوب چینل بند کر دیے، ایکسیپٹ فیو. ہاں، کہ انہوں نے کئی ایسے چینلز ہیں. اچھا، جس میں ایک بڑی مذاقیہ بات بتاتا ہوں آپ کو. آپ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں سنیل من صاحب، آپ نے پاک ویل والے سنیل من صاحب کی جو یوٹیوب چینل ہے وہ جنگ نال کی تعلق ہے، وہ کی مہران تے ٹینک لا کے پھرتے. یہ خوف ہے نا ان کو، بند کر دیا انہوں نے. بیکاز دیکھیں ایک میجر آتا ہے وہ اتنی گندی زبان بولتا ہے. یار تو فوج میں تھا نا، تو اتنی تو تیرے میں قابلیت نہیں تھی کہ تو پہلا سلیکٹڈ یا جو رینک ہے وہی لے لے. بالکل، جہاں کمپٹیشن والا تو کرنل ہی بن جا. اس کے بعد وہ 9-4 دیاں مچھالا بیٹھا ہوں جو ایک جرنیل. یار وہ اتنی نانسنس باتیں کرتا ہے. میں ایک سولجر ہوں اور سولجر از آلویز اے سولجر، ٹھیک ہے نا. مجھے پتہ ہے کہ کس طریقے سے کہاں بات کرنی ہے. اگر میں ایک ایکس آرمی مین ہوں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ فوجی باتیں کس طریقے سے کرنی ہیں. آپ فوج کی ڈسکرپشن ہی نہیں دینا جانتے اور جذبات میں بہہ جاتے ہو. ٹھیک ہے، جذبات بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں جب اس طرح کے آتے ہیں، وقت آتا ہے قوموں کے اوپر. بٹ کوئی ریشنل ہونا چاہیے. بالکل. اور اس ریشنل کے ساتھ چلنا چاہیے کہ تمہیں پانی جو ہے سعودی عرب سے بوتل منگانی پڑے گی. تم جرنیل ہو یار. تمہارا وہ جو کور کمانڈر جو ہے ریزائن کر گیا اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اس کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، تو وہ بھی تو تمہاری فوج کا ہی ہے نا. وہ پاکستان کے کسی ایونٹ سے، پاکستان کی ترقی سے، پاکستان کی معیشت جو بہتر ہو رہی ہے، اتنے خوف زدہ ہیں کہ ابھی ریسنٹ پاکستان میں ایک ICC کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے، چیمپئن ٹرافی. وہ پاکستان میں اپنی کرکٹ ٹیم نہیں بھیجتے، اس میں بھی سیاست انوالو. امیجن کریں اب ساری دنیا نے ہمیں ٹیم بھیج دی تو آپ نے نہیں بھیج دی. آپ نے نہیں بھیجی. اس کے بنے ہوئے نا جوک آج کل کے، جی ہندوستان پاکستان کی لڑائی ہو رہی ہے تو اتنے سیکورٹی ایشوز نے اس واسطے لڑائی جڑی ہے نا اسی دبئی جا کے کریں. یہ ہم ان چیزوں کو ایسے لیتے ہیں کہ بڑا لائٹلی لے رہے ہیں. ہندوستان والوں آؤ تو صحیح. سر یہ سارا لائٹلی ہم اس وجہ سے لیتے ہیں، اتنے ریلیکس اپنی پاک فوج کے جوانوں کی وجہ سے ہے نا. ہم اپنے اب انتظار نہیں ہو رہا نا. اگر آپ نے آنا تو آ جاؤ بھائی. نہیں بہت مار پڑے گی سر، مودی دوبارہ. نہیں سر بھائی دیکھیں کہاں نہیں پڑی. آج تک روتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں یہ پاکستان نے کیا تھا، ہمارے ہاں یہ پاکستان نے کیا تھا، ہمارے ہاں یہ پاکستان نے کیا تھا. تو پھر آپ لے لو نا. کشمیر میں آئے تھے نا 65 میں، تو ڈر کے ہمارے سیالکوٹ میں آئے. بالکل ایسے. تو پھر لاہور آئے تو کیا کر لیا آپ نے؟ مار کھائی. اور وہ پاکستان آج سے 20 25 30 سال والا نہیں ہے. جیسے بٹ صاحب نے فرمایا ڈرون ہم خود بناتے ہیں، ایئر کرافٹ ہم خود بناتے ہیں. اسمال آرمز جو ہے which is must and it is very important. جب پیدل فوج آگے جاتی ہے آکوپیشن آف دی لینڈ، ایئر فورس جو ہے وہ ٹارگیٹ سافٹ کر دیتی ہے. اس کے بعد آکوپیشن آف لینڈ کرنے کے لیے خود جاتے ہیں. تمہارے پاس اگر انڈسٹری لگی ہوئی ہے اسمال آرمز کی تو ہمارے پاس بھی ہے. سر اس دفعہ غصہ ہی بہت ہے ہمیں، اس دفعہ غصہ بہت ہے ہمیں. ٹیم انہوں نے نہیں بھیجی. دوسری ان کو ہمارے چیف صاحب برداشت نہیں ہو رہے. ہاں جی بھائی 1940 میں جو 2 نیشنز تھیوری تھی 47 تک تو آپ کو قابل قبول تھی. بالکل. پچھلے مہینے تک آپ کو قابل قبول تھی.
اور ایسے ہی ہے 23 مارچ ہم ہر سال جیسے تقریر سپہ کرتے ہیں, سالار ٹو ہمارے نیشن ہیں تھیوری جو ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. اور ابھی جنرل عاصم منیر نے جب وہ کہہ دیا تو قانون مرچان لگ گئی ہے. قائد اعظم کے بعد جنرل عاصم منیر صاحب نے دوبارہ ڈسکس کی تو نہیں جی, ہر سال ڈسکس ہوتی ہے 23 مارچ کو. اچھا 23 لیکن اس مارچ دفعہ زیادہ دیکھیں مرچیں قرارداد پاکستان میں لاہور میں مینار پاکستان کے نیچے ہی کھڑے ہو کے کی گئی تھی نا 1940 میں. 1940 میں جی. تو ہر سال ہم جو پریڈ کرتے ہیں 23 مارچ کو, وہ اس دن کرتے ہیں, ہم 14 اگست کو نہیں کرتے. اٹ از سچ این امپورٹنٹ ایونٹ. وہ ٹو نیشن تھیوری کا جو تھا کانسیپٹ اور وہ جو پڑھی گئی تھی قرارداد, وہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کیوں پاکستان جو ہوا ہے برطانیہ سے آزاد. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ مودی صاحب اسی تواڈے کول آزاد نہیں ہوئے, تانوں ہی ادن ہی آزادی ملی. 14 تاریخ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ, 15 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਟ ਦਿਓਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸੇ ਆ. ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ. ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੈਣਾ ਹੈ اگر انہوں نے جو بچ گیا جنگ بچ گیا نا. جنگ آزادی دیکھ لیں, جب وہ 1857 میں ہو تو کیا ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں جنگ آزادی لے رہے سر؟ ان کے تواڈے ابے دا ہندوستان بن گیا. ان کے اپنے ملک میں ان کے لوگوں کی طرف سے تنقید کا سامنا کرنا سننا پڑ رہا ہے. جو وہاں کا پڑھا لکھا سنجیدہ طبقہ ہے وہ آتا ہے, ان کو یہ پیچھے رکھتے ہیں, مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں سے ان کی آواز آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں بھائی, ہمارے ہاں غربت بہت ہے, عوام بھوکے مر رہے ہیں, اربوں ڈالر آپ اسلحے پہ لگا رہے ہو, اور آپ کے سامنے جو دشمن بیٹھا ہوا ہے وہ دلیر بھی ہے, اکوپڈ بھی ہے. بالکل. اور اگر یہ کہیں گر گرا گیا ایک آدھ بم اور یہ بیڑا غرق کر دے گا, وہ بے وقوف آدمی, وہی جو جرنیل ہے مچھالا, وہ کہتا ہے جی ہمارے پاس 173 ہے اور ان کے پاس 170 ہیں اور ان کے ایڈے ایڈے نے. ہاں جی, بخشی صاحب دی گل کر بخشی صاحب کہندے نے ایڈے ایڈے نے, اور تو ویکھیا کچھ ساڈا سر وہ بخشی صاحب کتھوں دے جرنیل ہو تسی؟ وہ تو ایک بھی چل جائے نا اتنا ثابت ہے تانوں لے بے گا. اور یہ بھی ان کو پتا ہے کہ پاکستان جو ہے انہوں نے خود اس کو انریچ کیا ہے. بالکل ایسی, اور جیسا انہوں نے ٹیکنالوجی کہیں اور سے لی, اور جیسی پاکستانی قوم نے ایک متحد ہو کے ہم نے گھاس کھائی, لٹرلی ہم نے گھاس کھائی. اس دفعہ غصہ بہت ہے. چیمپئن ٹرافی پہ انہوں نے ٹیم نہیں بھیجی, پی سی بی کو علیحدہ غصہ ہے. ساڈے فواد خان دی مووی بنی ہے, انہوں نے ریلیز نہیں ہوندی تھی, فواد خان نو علیحدہ غصہ ہے. بس دعا کریں پاکستانی پبلک نو علیحدہ غصہ ہے. ان لارج ان پرسپیکٹیو آئی وڈ سے کہ جنگیں کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی. بربادی ہے, اگر انہوں نے بربادی کرنی ہے تو 100 دفعہ کریں, بٹ وہ سمجھتے ہیں نا کہ پاکستان کی بربادی ہوگی, پاکستان سے زیادہ ان کی بربادی ہوگی. بالکل بربادی ان سے دنیا ساری پیچھے ہٹ جائے گی, ان کی آئی ٹی بڑھ جائے گی, ان کے پاس جو انویسٹمنٹس آئی ہوئی ہیں وہ بڑھ جائیں گی, ان کی جو عوام ہے وہ فرسٹریٹ ہو جائے گی, غربت اتنی ہو جائے گی کہ آج یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہمارے پاس ڈالر ہے 600 بلین پڑا ہے, یہ جب جنگیں ہوتی ہیں نا تو یہ ایسے رڑتا ہے. سر مودی صاحب ہمارا دین کہاں سے نکلا؟ بالکل صحرا سے نکلا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحرا سے آئے. جی بالکل. فیصل شاہ فیصل تک نے یہ کہا کہ ہم تو ریگستانوں میں رہنے والے لوگ ہیں, ہم تو جہاد کرنے والے لوگ ہیں, ہم تو بھیڑ بکری کے دودھ پہ زندہ رہ لیں گے. تو ہم تو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جو ہمیں یہ کانسیپٹ دے کر گئے اور پیٹ پر انہوں نے پتھر باندھ کے لڑائیاں کی. لیکن ہم تو الحمدللہ ہمارا پاکستان تو کر لو پانی باندھ, دیکھی جائے گی. مودی کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ مودی کو میں یہی کہوں گا کہ بی اے ڈیسنٹ پرسن. تم ایک بہت بڑی آبادی کے منتخب نمائندے ہو, اور اسی شعر کی وجہ سے ہی ہو جو میں نے پہلے پڑھا, جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے. تمہارے پاس بہت غریب لوگ ہیں جو تمہارے سے اچھے کی امید لگا کر آئے تھے. ان کو مزید بھوکا مت مارو, یہ جنگی جنون میں مت مبتلا ہو, علاقے میں امن رہنے دو, خود بھی ترقی کرو اور ہمیں بھی ترقی کرنے دو. اور خدا نہ خواستہ ایٹامک ایکسپلوژن ہو گیا تو ہم دونوں بری طرح مار کھائیں گے اور دنیا ہمیں بھول جائے گی. عدیل بھائی آپ مودی کو کیا پیغام دیں گے؟ جو پیغام کرن صاحب نے دیا اس کے بعد شاید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں بچتی. پھر بھی کوئی پیغام, کوئی ایک بٹ ہونے ناتے کوئی پیغام دو گے جی, بٹا دا پیغام مودی کے نام. پھر تو میں کھانے پینے کی بات کر سکتا ہوں. چائے بنانے کو یعنی دیکھیے پاکستانی قوم اتنی سیریس نہیں لے رہی مودی صاحب تاری دھمکی نو. نہیں دیکھے نا, مودی صاحب کا چائے بنانے سے سٹارٹ ہوا, ہاں اب یہ چاہتے ہیں چائے پی کے ختم کریں اس کو. کتنی کی پلا دیں چاہیں یار, اتنی چائے ابھی نندن کو پلا کے بھیجی. وہ کہہ رہے ہیں ہم پانی نہیں دیں گے, آپ چائے پی کے, انہیں پتہ نہیں ہم چائے دودھ پانی ڈالتے ہی نہیں ہیں. پہلے تو میں ڈر گیا, انہوں نے کہا یہ پانی بند کر دیں گے, میں ڈر گیا پتہ نہیں کیڑے پانی کی گل گئے. بعد پھر میں پتہ کیا کہ فلاں دریا بند کر دیں گے. ناظرین یہ سوشل میڈیا پہ اور یہ مین اسٹریم میڈیا پہ یہ جنگ کی
موضوعات ریگولر بیسس پہ سن رہے ہیں. ہمارے سینئر اینالسٹ سینئر اینکر پرسن جو ہے وہ آگے ٹی وی پہ بتا رہے ہیں, اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں, لیکن جو سینئرز ہیں جیسے کرنل صاحب نے کہا کہ امن چاہتے ہیں, امن, جنگ ہو جائے انڈیا کو منہ کی کھانی پڑے گی. اور یہ مودی بعد میں کہے گا کہ یہ میری زندگی کا سب سے غلط فیصلہ مجھ سے کروایا گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. ابھی بھی ٹائم ہے, سوچ لیں مودی صاحب, تاری مہربانی ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں. ڈرتے ڈوٹتے کوئی نہیں ہوتا, پتہ چل گیا کیونکہ آپ کا ڈر ہمیں پتہ چل گیا کہ یوٹیوب چینل مختصر سی چیز ہے, ایک سوشل میڈیا آپ نے وہ بند کرنا شروع کر دیا, آپ نے پانی بند کرنے کی دھمکی دی. مودی صاحب اتنا خوف, میں کہتا ہوں کہ آپ خوف سے باہر نکلیں, ایک صاف ستھری امن والی زندگی گزاریں, آپ بھی خوش رہیں, سن بھی خوش رہن دو, نہیں تو پھر میمز بنتے رہن گیا, اسی تنگ کرنے تو بعد نہیں آنا, تو تسی چھڑتے رہنا ہے. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.